बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी अंसारियत। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में चैप्टर किताबुस्सलात यानी नमाज के हवाले से एपिसोड नंबर 12 में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। आज के इस एपिसोड में हम नमाज के मसाइल से मुतल्लिक चंद मज़ीद टॉपिक्स को आगे डिस्कस करेंगे और उनमें जो भी सही बुखारी की हदीस हैं वो आपको पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें आप ये जान सकेंगे कि क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं। जबकि इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 11 में हमने 9 टॉपिक्स को डिस्कस किया था और उसमें जो भी अहादीस कवर्ड होती थी वो हमने आपको सही बुखारी के आपको पढ़कर सुनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो एपिसोड आपने देख लिया होगा और अगर उसमें जो बात मैंने कही है वो भी क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी तक आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं, या बहुत आसान कि आप ऊपर आई के बटन पर भी क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये एपिसोड हम बगैर देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमसे पिछले एपिसोड यानी में हमने टोटल 9 टॉपिक्स को डिस्कस किया था। टॉपिक नंबर 68 से लेकर 76 तक, जिसमें जो हदीस नंबर थी वो 453 से लेकर 462 तक की अहादीस हमने सही बुखारी की आपको पढ़कर सुनाई थी। तो यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के इस एपिसोड नंबर 12 में जो है हम 6 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसमें जो टॉपिक नंबर 77 से लेकर टॉपिक नंबर 82 तक में जो भी अहादीस कवर होती हैं, जो भी इसमें मसाइल हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उसमें जो भी अहादीस है उसको हम पढ़कर आपको सुनाएंगे सही बुखारी की। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम बगैर देर किए हुए अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो टॉपिक नंबर है 77, जिसका अनुमान है कि मस्जिद में मरीज़ों वगैरह के लिए खैमा लगाना। इसमें सिर्फ एक ही हदीस है, हदीस नंबर 463। तो ये क्या है वो हम देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 463 में इरशाद है कि हमसे ज़करिया बिन याहिया ने बयान किया कि कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन नमीर ने कि कहा हमसे हशाम बिन उर्वा ने अपने बाप उर्वा बिन ज़ुबैर के वास्ते से बयान किया। उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आपने फरमाया कि ग़ज़वा खंदक में साद रज़ी अल्लाह अन्हु के बाजू की एक रग अलकहल में ज़ख़म आया था। उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में एक खैमा नस्ब करा दिया ताकि आप करीब रहकर उनकी देखभाल किया करें। मस्जिद ही में बनी गफ़ार के लोगों का भी एक खैमा था। साद रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़ख़म का खून जो रग से बकसरत निकल रहा था बहकर जब उनके खैमे तक पहुंचा तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि ए खैमे वालों, तुम्हारी तरफ से ये कैसा खून हमारे खैमे तक आ रहा है। फिर उन्हें मालूम हुआ कि ये खून साद रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़ख़म से बह रहा है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु का उसी ज़ख़म की वजह से इंतकाल हो गया। टॉपिक नंबर 78, जिसका उन्वान है कि ज़रूरत से मस्जिद में ऊँट ले जाना। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँट पर बैठकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया था। इसमें भी सिर्फ एक ही हदीस है, हदीस नंबर 464। तो आइए क्या है वो हम देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 464 में इरशाद है कि
ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے محمد بن عبد الرحمن بن نوفل سے خبر دی، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے ام المومنین ام سلمہ سے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجۃ الوداع میں اپنی بیماری کا شکوہ کیا، میں نے کہا کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے رہ اور سوار ہو کر طواف کر۔ پس میں نے طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیت اللہ کے قریب نماز میں آیت والطور و کتاب مستور کی تلاوت کر رہے تھے۔ ٹاپک نمبر 79، جس کا عنوان ہے کہ مسجدوں میں نیک باتوں کے کرنے کا جواز۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 465، تو آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 465 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معاذ بن ہشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے قتادہ کے واسطے سے بیان کیا، کہا ہم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلے، ایک عباد بن بشر اور دوسرے صاحب میرے خیال کے مطابق اسید بن حضیر تھے۔ رات تاریک تھی اور دونوں اصحاب کے پاس روشن چراغ کی طرح کوئی چیز تھی جس سے ان کے آگے آگے روشنی پھیل رہی تھی۔ پس جب وہ دونوں اصحاب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ رہ گیا جو گھر تک ساتھ رہا۔ ٹاپک نمبر 80، جس کا عنوان ہے کہ مسجد میں کھڑکی اور راستہ رکھنا۔ اس میں کل 2 احادیث ہیں، حدیث نمبر 466 اور 467۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 466 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا کہ کہا ہم سے فلی بن سلیمان نے، کہا ہم سے ابو نضر سالم بن ابی امیہ نے عبید بن حنین کے واسطے سے، انہوں نے بصر بن سعید سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں کے رہنے میں اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابوبکر آپ روئیے مت، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن جانی دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی، اس کے بدلے میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ مسجد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 467 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے باپ جریر بن حازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے یعلا بن حکیم سے سنا، وہ اکرمہ سے نقل کرتے تھے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔
اور اگر میں کسی کو انسانوں میں سے جانی دوست بناتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے۔ دیکھو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ ٹاپک نمبر 81، جس کا عنوان ہے کہ کعبہ اور مساجد کے دروازے اور زنجیر رکھنا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے عبد الملک ابن جریج کے واسطے سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ اے عبد الملک، اگر تم ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مساجد اور ان کے دروازوں کو دیکھتے تو تعجب کرتے، وہ نہایت مضبوط پائیدار تھے اور وہ مساجد بہت ہی صاف ستھری ہوا کرتی تھی۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 468۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 468 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعمان محمد بن فضل اور قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے ایوب سختیانی کے واسطے سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے اور مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا جو کعبہ کے متولی چابی بردار تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ چاروں اندر تشریف لے گئے۔ پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر کر باہر آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کس جگہ؟ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ پوچھنا مجھے یاد نہ رہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ ٹاپک نمبر 82، جس کا عنوان ہے کہ مشرک کا مسجد میں داخل ہونا کیسا ہے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 469۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 469 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے سعید بن ابی سعید مقبری کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا تھا۔ وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن اسال کو بطور جنگی قیدی پکڑ لائے اور مسجد میں ایک ستون سے باندھ دیا۔ ٹاپک نمبر 83، جس کا عنوان ہے کہ مساجد میں آواز بلند کرنا کیسا ہے۔ اس میں کل 2 احادیث ہیں، حدیث نمبر 470 اور 471۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 470 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن سعید کتان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جعید بن عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے یزید بن خصیفہ نے بیان کیا، انہوں نے سعید بن یزید سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو 2 شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں بلا لایا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلہ سے ہے، یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو؟
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 471 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے یونس بن یزید نے خبر دی، انہوں نے ابن شہاب زہری کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن کعب بن مالک نے بیان کیا، ان کو ان کے باپ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضا کیا۔ دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے حجرہ سے سن لیا۔ آپ اٹھے اور حجرہ پر پڑے ہوئے پردہ کو ہٹایا۔ آپ نے کعب بن مالک کو آواز دی، اے کعب۔ کعب بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا آدھا قرض معاف کر دے۔ حضرت کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے ابن ابی حدر سے فرمایا کہ اچھا اب چل اٹھ، اس کا قرض ادا کر۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا ایپیسوڈ نمبر 12 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں میں نے جو بھی ٹاپکس ڈسکس کی ہیں اور اس میں جو بھی احادیث میں نے آپ کو صحیح بخاری کی پڑھ کر سنائی ہیں وہ آپ کو یقیناً کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ ضرور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں بھی فالو کر سکتے ہیں جو کہ فیس بک، انسٹاگرام اور لنکڈ ان میں ہیں۔ اور اب انتظار کیجئے اسے نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 13 کا، جو کہ ٹھیک کل رات 8 بجے اس کو پبلک انشاءاللہ کر دیا جائے گا۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیے گا، اس میں بھی ہم نماز کے مسائل سے متعلق جو ہے مزید آگے ٹاپکس جو بھی ہوں گی وہ ڈسکس کریں گے، تو آپ اس پہ ضرور سنیے گا کل رات 8 بجے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا ہمارے ویڈیو سے متعلق۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں سے یہ ایک بہت چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریان کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل پسند آئے تو ان ویڈیوز کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو یعنی ایپیسوڈ میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دین اسلام کو آپ فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ یا سنت پہ جو بھی ہے طرف عمل ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔